हेलो दोस्तों। उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी बीपीएससी 6 to 8 की ये 9वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आज का मौजू है चकबस्त, इकबाल, जोश, हाली और अख्तरुल ईमान। तो आज का पहला सवाल है, चकबस्त का असल नाम क्या था? चकबस्त चकबस्त का जो असल नाम है वो है ब्रिज नारायण चकबस्त। क्या है ये? इसका जवाब हो जाएगा ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है ना? क्या पढ़ा जाएगा? ब्रिज पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? ये नाम है ब्रिज। और ब्रज जो होता है वो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, तो वो एक दूसरी चीज़ है। ये नाम आएगा कहीं तो हो जाएगा ब्रिज। तो ब्रिज नारायण चकबस्त का नाम है और ये कौमी शायर है। ठीक है ना? हुब्बुल वतनी या कौमी शायर इनको कहा जाता है, ब्रिज नारायण चकबस्त को। शुरू में इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया था और बाद में वकालत छोड़ करके ये जो है शायरी की तरफ आ गए। और इन्होंने शख्सी मरसिए भी लिखे हैं, 9 शख्सी मरसिए लिखे हैं। तो शख्सी मरसिया लिखने के लिए भी ये मशहूर है। ठीक है ना? तो ये 3-4 बातें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अहम है कि कौमी शायर इनको कहा जाता है और इनका नाम है ब्रिज नारायण चकबस्त। और बहुत मशहूर वकील थे ये। शहर के नामवर वकीलों में इनका शुमार होता था, लेकिन वो छोड़ करके फिर शायरी की तरफ आ गए। और इन्होंने शख्सी मरसिए लिखे हैं। बाल गंगाधर तिलक का मरसिया लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले का भी मरसिया लिखा है। इस तरीके से जो 9 शख्सी मरसिए इनके मिलते हैं। ठीक है ना? तो हो गए ब्रिज नारायण चकबस्त। आते हैं अगले सवाल पर। ब्रिज नारायण चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश, तो इनकी पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। ठीक है ना? इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद में पैदा होने वाले शायरों को एक जा करके याद कर लीजिएगा। जैसे मीर अनीस हो गए, ठीक है, अनीस, और एक है आतिश, नासिक और चकबस्त। ये 4 नाम आप याद रखिएगा। चारों नाम जो है ये जो है फैज़ाबाद में पैदा होने वाले हैं। ठीक है ना? तो अनीस हो गए, नासिक हो गए, आतिश हो गए और ये हो गए ब्रिज नारायण चकबस्त। ये चारों लोग जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हो गया। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? अल्लामा इकबाल ये पैदा हुए थे 1877 में सियालकोट में। कहाँ पैदा हुए थे? 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ था 1938 में। ठीक है ना? 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। तो पैदाइश याद रखिएगा 1877 सियालकोट में ये पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद और इनके जो आबा अजदाद थे वो जो है ब्राह्मण थे और इस्लाम कबूल करने के बाद ये लोग मुसलमान हो गए थे। ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा लक़ब अल्लामा इकबाल का नहीं है? कौन सा लक़ब अल्लामा इकबाल का नहीं है पूछा है। तो इनमें से कौन सा है? तर्जुमान हकीकत, ये तो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। शायर मशरिक़, ये भी कहा जाता है। और इमामुल असर, ये भी कहा जाता है। लसानुल असर नहीं कहा जाता है। ठीक है? ये जो है अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ठीक है ना? लसानुल असर ये अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। तो इनमें से जो है यही इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, लसानुल असर। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में कौन सी नज़्म लिखी थी? तो इनकी याद में लिखी थी नाले फ़िराक। फ़िराक माने होता है दूरी, नाला माने दर्द, यानी दूर होने का दर्द। दरअसल अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए थे तो वहाँ मिस्टर आर्नल्ड से फ़लसफ़ा वगैरह की तालीम भी ली थी और जब अलग होने लगे थे तो उनकी याद में इन्होंने एक नज़्म लिखी थी नाले फ़िराक। ठीक है? और अल्लामा इकबाल ने 1905 में आला तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से गए थे, लंदन गए थे, यानी यूरोप गए थे। और जाने से पहले वो जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए और वहाँ उन्होंने एक नज़्म पढ़ी थी, इल्तिजाए मुसाफिर। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इल्तिजाए मुसाफिर यूरोप जाने से पहले उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पढ़ी थी। और मिस्टर आर्नल्ड की याद में जो उन्होंने एक नज़्म लिखी है उसका नाम नाले फ़िराक। फिर अगला सवाल है
ان میں سے کون سا مجموعہ علامہ اقبال کا نہیں ہے؟ باغ درا، بال جبریل، ارمغان عجم، ضرب کلیم۔ تو یہ ہو جائے گا آپشن نمبر 3 ارمغان عجم، یہ نہیں ہے۔ ارمغان حجاز اگر ہوتا تو وہ ہوتا، تو اس کا آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو چاروں مجموعے ہیں یہ چاروں مجموعے اردو میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو زبان میں ہیں۔ تو باغ درا، اس کی سن بھی یاد رکھ لیجئے گا، باغ درا 1924، اور بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936۔ ایک ارمغان حجاز ہے، وہ آخری شعری مجموعہ ان کا ہے، اور وہ 1938 میں، کب لکھا گیا؟ 1938 میں لکھا گیا تھا ارمغان حجاز، اور اس کے بعد 1938 میں علامہ اقبال انتقال بھی کر گئے۔ تو یہ ان کا آخری مجموعہ ہے، اور علامہ اقبال کے انتقال کے بعد جو ہے اسی سن میں یہ شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ارمغان حجاز، حجاز معنی کیا ہوتا ہے؟ حج کے جہاں ارکان ادا ہوتے ہیں اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال اپنے چوتھے شعری مجموعہ ارمغان حجاز کو مطلب کہ جب وہ جاتے حج کرنے کے لیے تو لے کر کے جاتے۔ علامہ اقبال نے خواہش کی تھی کہ میں جو ہے حج کرنے جاؤں گا تو اپنا یہ آخری مجموعہ کلام ارمغان حجاز ہے اس کو لے کر کے جاؤں گا، لیکن یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی، اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا تھا ارمغان حجاز، ٹھیک ہے نا۔ تو ارمغان حجاز کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ آدھا اردو میں ہے آدھا فارسی میں ہے، ٹھیک ہے، آدھا اردو میں یہ تو نہیں ہے، ارمغان حجاز اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ارمغان حجاز یہ چوتھا شعری مجموعہ ہے، چوتھا شعری مجموعہ ہے، اور یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ 1938 میں علامہ اقبال کے انتقال کے بعد یہ شائع ہوا۔ اگر پوچھا جائے کہ علامہ اقبال کون سا مجموعہ حج کے سفر حج کے دوران لے جانا چاہتے تھے تو ہو جائے گا ارمغان حجاز۔ کلیئر ہو گیا نا؟ چلیے آگے اگلا سوال ہے، جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ جوش ملیح آبادی شبیر حسن خان ان کا نام تھا۔ شروع میں یہ شبیر تخلص رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے جو تخلص رکھا اس کا کیا ہو گیا؟ جوش ہو گیا۔ تو شروعاتی تخلص شبیر تھا، بعد کا تخلص جوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، شاعر اعظم کہا جاتا ہے، شاعر فطرت کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے جنگل کی شہزادی، کیا نام ہے اس کا؟ جنگل کی شہزادی، اس کو یاد رکھیے گا، اور یہ مناظر فطرت کی زبردست نظم ہے جنگل کی شہزادی، ٹھیک ہے نا۔ جنگل کی شہزادی جوش ملیح آبادی کی نظم ہے، اور جوش ملیح آبادی کی خود نوشت بھی ہے، اور اس کا نام ہے یادوں کی برات۔ یادوں کی برات کے نام سے جوش ملیح آبادی نے اپنی خود نوشت لکھی ہے، اور اس خود نوشت کو 5 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلے سوال پر۔ شاعری میں خواجہ الطاف حسین حالی کے استاد کون تھے؟ حالی کے استاد کون تھے؟ میر سودا مومن غالب۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا غالب، اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ غالب۔ حالی کے استاد جو تھے وہ غالب تھے۔ پھر آگے آتے ہیں اگلے سوال پر۔ اگلا سوال ہے کہ حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری کا موضوع کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے، اور 1893 میں لکھی گئی ہے۔ تو اور بھی چیزیں یاد رکھیے گا کہ یہ اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے، شعر و شاعری پر تنقید کی گئی ہے، شعر و شاعری کیسے کی جاتی ہے ان ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ سادگی، اصلیت، جوش کا نظریہ اسی کتاب میں درج ہے، ٹھیک ہے نا۔ سادگی، اصلیت، جوش کا نظریہ اسی کتاب میں ہے، اور تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ، یہ باتیں بھی اسی کتاب میں ملیں گی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی مقدمہ شعر و شاعری میں ہیں، اور سوال ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تحقیق پر ہے، اصول شعر و شاعری خود نوشت ہے، اس کا جواب ہو جائے گا یہ اصول شعر و شاعری پر تنقید کی گئی ہے، مطلب کہ شعر کہنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اس میں، کہ شعر کس طرح کہے جائیں گے۔ جیسے شاعر ہے تو شاعر کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے، یا شعر کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے، یہی دونوں یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے جو شاعر ہوتا ہے، ایک اچھا شاعر ہوتا ہے، اس کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ حالی نے بتائی ہے کہ ایک اچھے شاعر کے اندر ہونے والی خوبیاں تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ،
یعنی جو شاعر ہے اس کا تخیل اچھا ہونا چاہیے اور پورے کائنات کا مطالعہ کیا رہنا ہونا چاہیے، اور تفحص الفاظ کا استعمال، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں ہو گئی، اور یہ شاعر کی خوبی ہو گئی۔ اگر پوچھا جائے شعر کی خوبی کیا بتائی حالی نے، تو کیا ہو جائے گا؟ سادگی، اصلیت، جوش، یعنی شعر میں سادگی ہونا چاہیے، اصلیت ہونا چاہیے اور جوش ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بتائی ہے حالی نے۔ تو اس میں اصول شعر و شاعری پر تنقید کی گئی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اردو تنقید کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی گئی ہے؟ 1893 میں۔ موضوع کیا ہے؟ اصول شعر و شاعری پر تنقید۔ اور انہوں نے جو ہے شعر کی کیا خوبی بتائی ہے؟ سادگی، اصلیت، جوش۔ شاعر کی کیا خوبی بتائی ہے؟ تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں مقدمہ شعر و شاعری میں ملیں گی۔ آگے اگلا سوال ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی کتاب حیات جاوید کا موضوع کیا ہے؟ حالی نے کتاب لکھی ہے، حالی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کیا؟ اس کا نام ہے حیات جاوید۔ کتاب لکھی حالی نے اور اس کا نام ہے حیات جاوید۔ اور اس میں کیا ہے؟ حیات جاوید میں کیا ہے؟ تو حیات جاوید میں سوانح اقبال، جس میں سر سید کی سوانح بیان کی گئی ہے۔ سر سید کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جو حیات جاوید اس کا نام رکھا ہے، اور اس میں سر سید کی حالات زندگی اور سر سید کے کارنامے اس میں درج ہیں حیات جاوید میں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے آتے ہیں اگلے سوال پر۔ اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کی ہے یہ؟ اختر الایمان کی یہ خود نوشت ہے، اور یہ خود نوشت 15 ابواب میں ہے۔ ابواب مانے حصہ، یا کہہ سکتے ہیں لیسن یا پارٹ جیسے ہوتا ہے نا، تو یہ کہہ سکتے ہیں اس میں 15 لیسن ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کتنے ابواب ہیں؟ اس میں ہیں 15 ابواب یا 15 باب اس آباد خرابے میں۔ کلیئر ہو گیا؟ اور جب اختر الایمان نے یہ لکھی تو یہ سب سے پہلے ایک رسالہ نکلتا تھا سوغات کے نام سے، اسی رسالے میں یہ پہلے چھپی تھی، بعد میں کتابی شکل میں یہ شائع ہوئی۔ تو صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ اختر الایمان کی، اور 15 باب اس میں ہیں۔ اختر الایمان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اختر الایمان کی پیدائش ہوئی ہے 1915 میں، ٹھیک ہے۔ اختر الایمان کی پیدائش ہوئی تھی 1915 میں نجیب آباد میں۔ پھر اگلا سوال ہے نظم معرہ کا نمائندہ شاعر۔ نظم معرہ کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اختر الایمان۔ نظم معرہ کیا ہوتی ہے؟ نظم معرہ ایسی نظم ہوتی ہے، جیسے مان لیجیے ردیف و قافیہ والی ایک نظم ہوتی ہے، اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ مان لیجیے کوئی شعر ہے، اس میں ردیف ہوگا، قافیہ ہوگا، ہے نا، اور دونوں مصرے برابر ہوں گے، تب اس کو پابند نظم کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دونوں مصرے برابر ہوں اور اس میں ردیف ہو، قافیہ ہو دونوں مصرے میں، تب اس کو پابند نظم کہیں گے۔ لیکن اگر دو مصرے ایسے ہوں، دونوں مصرے برابر ہوں، لیکن اس میں ردیف و قافیہ نہ ہو، لاسٹ میں ردیف و قافیہ نہ ہو، تو اس کو کہیں گے معرہ نظم۔ معرہ معنی ہوتا ہے بلینک، یعنی خالی، یعنی ردیف و قافیہ سے خالی، تو اس کو کہا جاتا ہے نظم معرہ۔ اور نظم معرہ جو اردو ادب میں آئی ہے وہ انگریزی کے راستے سے آئی ہے، مطلب کہ انگریزی میں نظم معرہ کو بلینک ورس کہا جاتا تھا۔ بلینک معنی ہوتا ہے خالی، ورس معنی ہوتا ہے نظم، بلینک ورس، ٹھیک ہے نا، BLANK، بلینک ورس۔ بلینک ورس معنی ہوتا ہے، بلینک معنی خالی، ورس معنی نظم، تو یعنی خالی نظم، یعنی ردیف و قافیہ سے خالی نظم۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ تو نظم معرہ کا نمائندہ شاعر اختر الایمان، یعنی ایسی نظم جس میں ردیف و قافیہ نہ ہو، مصرے برابر ہوں دونوں، تو اس کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ اور نمائندہ معنی ہوتا ہے کہ جس نے زیادہ نظمیں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، بانی نہیں ہے، بانی ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ نظم معرہ کا بانی کون ہے، تو محمد حسین آزاد ہو جائیں گے۔ نظم معرہ کا بانی یا ایجاد کرنے والا، یا سب سے پہلے نظم معرہ میں نظمیں کس نے لکھی، تو وہ محمد حسین آزاد ہو جائیں گے۔ اور جو نمائندہ لفظ آتا ہے، نمائندہ کا مطلب سب سے زیادہ معرہ نظمیں کس نے لکھی ہے، تو ہو جائے گا وہ اس کا جواب اختر الایمان۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو نمائندہ شاعر اختر الایمان۔ کس شاعر کی نظموں میں پیغام ہوتا ہے، یا کس شاعر کی نظمیں پیغام سے لبریز ہوتی ہیں، تو ہو جائیں گے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی جو نظم ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے،
اس نظموں کے ذریعے ہمیں وہ کچھ دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو یہ علامہ اقبال کے نظموں کی خصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو علامہ اقبال. اگلا سوال، گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگادھر تلک کا مرثیہ کس نے لکھا؟ ہم نے ابھی شروع میں ہی بتایا تھا پہلے سوال میں، برج نارائن چکبست. برج نارائن چکبست نے لکھا ہے بال گنگادھر تلک، گوپال کرشن گوکھلے 9 شخصی مرثیے لکھے تھے انہوں نے. تو اس کا جواب ہو جائے گا گوپال کرشن گوکھلے، چکبست ہو جائے گا. پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں، ان میں سے کون سا شاعر قومی شاعر کہلاتا ہے؟ قومی شاعر کون ہو جائیں گے؟ برج نارائن چکبست ہو جائیں گے. پھر اگلا سوال، شیخ نور محمد کس شاعر کے والد کا نام ہے؟ یہاں شاعر بڑی سین سے رہے گا. یہاں دیکھیے، یہاں شاعر جو ہے بڑی سین سے رہ گئے ہیں. تو شیخ نور محمد کس شاعر کے والد کا نام ہے؟ تو ابھی اوپر ہم نے بتایا تھا علامہ اقبال ہو جائیں گے اس کا جواب، ٹھیک ہے نا. پھر اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کب گئے تھے؟ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1905 میں گئے تھے، اور ان کی جو واپسی ہوئی تھی 1908 میں ہوئی تھی. تو دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. علامہ اقبال جب ہندوستان سے جو ہے یورپ جا رہے تھے تو سب سے پہلے 1905 میں وہ گئے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، اور انہوں نے ایک نظم لکھی التجائے مسافر. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے گئے یورپ، ٹھیک ہے نا. پھر 3 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی، اور 1908 میں واپسی ہوئی. وہاں پر بیرسٹری وغیرہ کی ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی حاصل کی تھی. ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کر کے ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا. پھر ہم آتے ہیں اگلے سوال پر، حال ہی کی کون سی نظم اسلام کے عروج و زوال کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مسدس مد و جزر اسلام، اور اس کا ایک چھوٹا نام ہے مسدس حالی، ٹھیک ہے نا. یہ کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ مسدس کی حیت میں لکھی گئی. مسدس مانے ہوتا ہے 6 مصرے، یعنی ایک ایک بند اس کا 6 مصرے کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے مسدس حالی، اور اس کو مسدس مد و جزر اسلام کہا جاتا ہے. اس میں اسلام کے عروج و زوال کی کہانی بیان کی گئی ہے، یہ حالی نے لکھی ہے. اور یہ جو ہے حالی نے جو لکھی ہے وہ اپنے من سے نہیں لکھی تھی، سر سید نے فرمائش کی تھی کہ تم اس کو لکھو، ہے نا. تو سر سید کی فرمائش پر حالی نے مسدس مد و جزر اسلام لکھی. اس کے بعد لے جا کر کے سر سید کو دکھایا، اور سر سید بہت خوش ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ جذبات نے ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ خدا محشر میں پوچھے گا کہ دنیا سے تو کیا لایا ہے، تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کے لے کر آیا ہوں اور کچھ نہیں. تو یہ بات کہی تھی سر سید نے. یہ بھی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مسدس مد و جزر اسلام. چلیے آگے آتے ہیں اگلے سوال پر، خواجہ الطاف حسین حالی کی وفات کب ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی 1914 میں. اس کا جواب ہو جائے گا 1914، اور 1837 میں یہ پیدا ہوئے تھے. تو پیدا ہوئے تھے پانی پت میں، اور انتقال بھی پانی پت میں ہوا. تو 1837 1914 دونوں یاد رکھیے گا. 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، 1914 میں پانی پت میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا. آتے ہیں اگلے سوال پر، کون سے شاعر نے دہلی سے رسالہ کلیم جاری کیا تھا؟ جوش ملیح آبادی جب دہلی میں تھے 1936 میں انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا، اس کا نام تھا کلیم، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا نام تھا؟ کلیم، یہ یاد رکھیے گا. چلیے آگے آتے ہیں اگلے سوال پر. اگلا سوال ہے کہ یادوں کی بارات کے نام سے کس شاعر نے اپنی خود نوشت لکھی ہے؟ یادوں کی بارات یہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے، 5 حصوں میں ہے، اور یہ 1972 میں یہ شائع ہوئی تھی. سنِ تصنیف یاد رکھیے گا 1972، 5 ابواب میں ہے. جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے، یعنی انہوں نے اپنے بارے میں اس میں لکھا ہے، اپنے جو ہے پیدائش کے بارے میں کہ کب پیدا ہوا، میرے دادا پردادا، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دوستوں کے بارے میں ایک باب میں ذکر کیا ہے. پھر اپنی معشوقاؤں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے انہوں نے اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پھر اگلا سوال ہے کہ ابتدا میں حالی کا تخلص کیا تھا؟ حالی شروع میں خستہ تخلص رکھتے تھے، بعد میں جو ہے انہوں نے حالی تخلص اختیار کیا، ٹھیک.
آگے اگلا سوال کہ علامہ اقبال کی کون سی نظم کو ہندوستان کا مرثیہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا تصویر درد، ٹھیک ہے نا، تصویر درد اس کو کہا جاتا ہے ہندوستان کا مرثیہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا حوالہ بھی ہے، اس میں آپ ٹیلی گرام چینل میں جائیں گے تو اس میں یہ سوال پڑا ہوا ہے حوالے کے ساتھ، اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ بہت کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ نیا شیوالا وغیرہ، لیکن نہیں، اس کا جواب ہو جائے گا تصویر درد۔ پھر اگلا سوال ہے کہ ایک لڑکا کس شاعر کی بہترین نظم ہے؟ اختر الایمان، اختر الایمان کی ایک بہترین نظم ہے، اس کا نام ہے ایک لڑکا۔ اس میں جو ہے وہ ایک لڑکا خود اختر الایمان ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اختر الایمان اپنے بچپن کی کشمکش کو اس میں دکھایا ہے۔ تو یہ اختر الایمان کی نظم ہو گئی۔ شکست زندہ کا خواب، یہ کس کی نظم ہے؟ یہ جوش ملیح آبادی کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ کیوں ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، اس طریقے سے ان کی نظم ہے نا، بہت ہی مشہور نظم ہے شکست زندہ کا خواب۔ اگلا سوال ہے شاہین کا استعارہ کس شاعر نے اپنی شاعری میں بار بار استعمال کیا ہے؟ شاہین، شاہین کا استعارہ جو ہے علامہ اقبال کے یہاں بار بار استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاہین کا استعارہ اردو ادب کو کس نے دیا؟ علامہ اقبال نے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد کون تھے؟ فلسفہ کے جو استاد تھے وہ تھے مسٹر آرنلڈ۔ اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مسٹر آرنلڈ۔ انہی کی یاد میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی نالہ فراق۔ علامہ اقبال کے جو شاعری کے استاد تھے وہ داغ دہلوی، داغ دہلوی تھے، ارشد گورگانی بھی تھے۔ داغ دہلوی سے انہوں نے غائبانہ تلمذ اختیار کیا۔ غائبانہ تلمذ کا مطلب غائبانہ شاگرد تھے، یعنی علامہ اقبال شعر لکھتے تھے اور پوسٹ کر دیتے تھے داغ کے پاس، داغ اس کی اصلاح کرتے تھے، پھر داغ پوسٹ کر دیتے تھے علامہ اقبال کے پاس، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ سامنے نہیں، بس ایسے غائبانہ دور دور سے تلمذ اختیار کیا یا شاگردی اختیار کی۔ تو علامہ اقبال کس کے شاگرد تھے؟ داغ دہلوی سے، غائبانہ تلمذ۔ پھر جو ہے ارشد گورگانی سے بھی انہوں نے اصلاح لی، اور میر حسن ان کے جو ابتدائی یا کہہ سکتے درسی جو شروع میں فارسی وغیرہ سیکھی، عربی وغیرہ سیکھی ہے، وہ میر حسن سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے، میر حسن سے سیکھی ہے۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب تھی اسرار خودی، جب وہ لندن گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک کتاب لکھی تھی اسرار خودی۔ کیا نام تھا اس کا؟ اسرار خودی ایک کتاب لکھی تھی علامہ اقبال نے، بہت ہی مشہور کتاب تھی، یہ بہت ہی مشہور کتاب تھی، فارسی زبان میں تھی، اور جو ہے یہ جب لندن میں گئے تو وہاں یہ کتاب بعد میں چھپی، اور اتنی زیادہ مقبولیت ہوئی اس کتاب کی کہ انگریزی حکومت نے ان کو سر کا خطاب دینے کی بات کہی۔ کس کا خطاب؟ سر کا خطاب۔ تو علامہ اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب ملا تھا، کون سی کتاب لکھنے پر؟ اسرار خودی۔ لیکن علامہ اقبال کو جب یہ خطاب ملنا تھا تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، میں یہ خطاب نہیں لوں گا۔ تو انگریزوں نے کہا کیوں؟ اتنا بڑا خطاب ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیوں نہیں لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے استاد جو میر حسن ہیں، آپ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیجئے، تب میں یہ خطاب لوں گا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کے استاد میر حسن کو سب سے پہلے انہوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا، تب اس کے بعد ان کو بھی سر کا خطاب دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گئے میر حسن۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میر حسن سحر البیان والے میر حسن نہیں ہیں، اور دونوں میں جو ہے 100 سال کا فرق ہے۔ وہ 100 سال پہلے تھے میر حسن سحر البیان والے، یہ 100 سال کے بعد والے ہیں۔ تو یعنی وہ دوسرے میر حسن ہیں، یہ دوسرے میر حسن ہیں۔ علامہ اقبال کے جو استاد ہیں میر حسن، وہ دوسرے ہیں، وہ بعد کے ہیں۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو علامہ اقبال کے وہ کون سے استاد ہیں جن کو علامہ اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ ہو جائیں گے میر حسن۔ غائبانہ تلمذ داغ دہلوی، اور پھر ایک اور شاعری کے استاد ارشد گورگانی، اور فلسفہ کے استاد مسٹر آرنلڈ۔ مسٹر آرنلڈ کی ہی یاد میں انہوں نے نالہ فراق لکھی تھی۔ کلیئر ہو گیا؟ اگلا سوال، علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ 1938 میں، 1938 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور چوتھا مجموعہ بھی 1938 میں ارمغان حجاز شائع ہوا تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے آگے اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ شاعر انقلاب، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے، شاعر شباب کہا جاتا ہے، شاعر اعظم کہا جاتا ہے، لفظوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لفظوں کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ کسے؟
یعنی علامہ سوری یہ جو ہے جوش ملیحہ آبادی کو کہا جاتا ہے. شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے. ساری چیزیں لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. شاعر فطرت اور شاعر انقلاب, شاعر اعظم, یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی ہے اس کو لکھ لیجئے گا. تو یہ جوش ملیحہ آبادی کو کہا جاتا ہے. شبیر حسن خان نام تھا ان کا. ان کی خود نویس کا نام ہے یادوں کی برات. اگلا سوال, روح ادب کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ روح ادب جو ہے یہ شعری مجموعہ ہے جوش ملیحہ آبادی کا. جوش ملیحہ آبادی کا شعری مجموعہ ہے روح ادب. اور یہ روح ادب جوش ملیحہ آبادی کا پہلا شعری مجموعہ, یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. پہلا شعری مجموعہ ہے روح ادب. اور آج کا آخری سوال, ایک سوال اور ہے اس کے بعد, یہی آخری سوال ہے. خودی کا نظریہ کس شاعر نے پیش کیا؟ شاہین کا استعارہ ابھی آپ نے پڑھا, علامہ اقبال نے پیش کیا. خودی کا نظریہ یہ بھی جو ہے علامہ اقبال نے ہی پیش کیا ہے, ٹھیک ہے نا. خودی کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. چلیے آج کی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں. جو لوگ چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گے, لائک اور شیئر بھی کر لیں گے. السلام علیکم.